अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद क़सूरी साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया क़सूरी साहब आपका। सर, आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज 5 अगस्त 2020 दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया है और इस सिलसिले में जो तकरीबात हैं उनका सिलसिला अभी भी जारी है। निज़ामी साहब, सदर ममलिकत ने सेनेट से ख़िताब किया, एक करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई ऐवान बाला से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर गए, उन्होंने आज़ाद कश्मीर असम्बली से ख़िताब किया। अपनी अपनी कैपेसिटी में हुकूमत हो अपोजिशन हो, सब ने कश्मीरियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को आज दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। ये पैगाम और मोदी की बर्बरियत, आप समझते हैं कि आज के दिन मज़ीद दुनिया को ये बावर हो गया है? जी हाँ, आज का दिन जो है बड़ा अहम था इस लिहाज से कि कश्मीर कॉज को उजागर करने की हुकूमती सतह पर भरपूर कोशिश की गई। और खुर्शीद क़सूरी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, इन्होंने किताब भी लिखी है नीदर अ डव नॉर अ हॉक, और उसमें बड़ा तफसील से कश्मीर का भी जिक्र है और एक फार्मूले का भी जिक्र है जी। उस बारे में तो मैं पूछूंगा बाद में खुर्शीद साहब से। खुर्शीद साहब सवाल है, ये बताइए कि ये आप आज के दिन जो इतना कश्मीर कॉश उजागर हुआ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हाईलाइट भी हुआ, एक नया नक्शा भी सियासी जो है ये उसका आज उसको ऐलान कर दिया गया। लेकिन सवाल दो हैं कि फ्रॉम वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। क्या 6 अगस्त को हम बिजनेस एज यूजुअल हो गया, हम कोई क्या हमें करना चाहिए कि कश्मीर कॉज जो है कोई रियलिटी में कोई वहाँ की जो आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली आ सके, कश्मीरियों को आज़ादी की कोई किरण ही नज़र आए, या ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे? जी हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हर दर्दमंद पाकिस्तानी के दिल में वही बात है जो बात आपके सवाल से अक्कासी हो रही है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, पहले उनको समझ लें तो जवाब मिल जाएगा। एक है कि मसला जंग से हल हो सकता है, यही है ना पॉसिबिलिटी कि जंगें, मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है नीदर हॉक और डव ने, कि 10 मरतबा हम जंग के करीब या जंग लड़ चुके हैं। 5 मरतबा तो एक्चुअली लड़े हैं, अच्छा बड़ी छोटी जंगें मिला के। फिर उससे 1 इंच नहीं ले सका इंडिया हमसे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फौज है। हमारा तो शुरू से ही मकसद अपना दिफा था। दूसरी बात, क्या हम अगर पॉलिसी में जो लोग समझते हैं गलती है, इसको बदलना चाहिए, तो क्या हम वो करें जो 80 की दहाई में जंग साहब के दौर में शुरू हुआ था, जिसकी वजह से आज हम FATF में फंसे हुए हैं। और उस वक्त जलज़ा ने यही सही समझा होगा, हर दौर की अपनी सियासत है, अपनी खारजा पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आज मुल्क में कंसेंसस ये है कि उन पॉलिसीज का हमको नुकसान हुआ। अब्टाबाद पब्लिक स्कूल में जो अटैक है उस पर कल्मिनेट हुआ, तो मेरा ख्याल है कि 90%, मैं तो कहूँगा 95% सोचने वाले पाकिस्तानी ये कहेंगे नहीं वो भी रास्ता नहीं, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स की मैं खुल के बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पुष्पराई करे, वो जाए। अगर तो इससे कोई मसला हल हो सकता तो हो सकता है कि पाकिस्तान के बहुत से लोग कहें कि नहीं कश्मीरियों बड़ा जुल्म हो रहा है, क्यों ना कर लिया जाए। लेकिन ये भी कर लिया गया, इसका नतीजा आपके सामने आ चुका है। तो अब आपके सवाल के जवाब में मैंने जरा आपको मुश्किल में डाल दिया है, तो रास्ता सिवाय डिप्लोमेसी का कोई नहीं। अब सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी जो है वो हमारे लिए आज तक कारआमद हुई है? इसका जवाब यस एंड नो है। यस एंड नो इस तरह कि नटवर सिंह साहब के अपने अल्फाज में जो उन्होंने खराज तहसीन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को पेश किया, हमेशा एक तरीका होता है कि एक और एंगल से देखा जाए। उन्होंने कहा कि भाई कमाल कर दिया पाकिस्तान के डिप्लोमेट से, हमसे 6 गुना छोटा मुल्क था, इसने कश्मीर के मसले को जिंदा रखा बावजूद हमारी तमाम कोशिशों के। तो एक तरीका पैमाना ये है, लेकिन इससे कश्मीरियों की जिंदगी में तो कोई बेहतरी नहीं आई। बेहतरी की तो वही कोशिश थी जो हमने कोशिश की थी।
اور میری آج بھی یہ رائے ہے، آج ہو سکتا ہے جو سیاست کو مصلحت سمجھ کے بہت سے لوگ مختلف چیزوں پر ٹریک کریں، لیکن جس کا بھی دور حکومت تھا اس نے بات چیت کی کوشش کی، لیکن اب تو بات چیت نریندر مودی نے بند کی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نریندر مودی اس دن وہ رام ٹیمپل کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جس دن انہوں نے یہ ظلم ڈھایا تھا کشمیریوں پہ، تو ایک بات کلیئر ہو گئی، ان کی میسج کلیئر ہے، انہوں نے بھارت کے الیکشن جیتنے ہیں، تو وہ بھارت ان کی تو وکٹری ہو گئی، آپ کہہ دیں جی یہ دونوں چیزیں ان کی وکٹری ہے کہ 370 انہوں نے کر دیا وہ، لیکن بھارت کو زبردست ڈیفیٹ ہے، اس آئیڈیا آف انڈیا کی ڈیفیٹ ہے۔ میری جو اپنی سوچ ہے اس میں ہندوستان اس شکل میں لانگ ٹرم میں افیکٹو ملک قائم نہیں رہ سکتا، اس کو پالیسی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ جی اچھا، نظام صاحب قصوری صاحب سے میرے خیال آج جو خطاب ہوئے ہیں اس سے متعلق بھی جان لیتے ہیں۔ قصوری صاحب، آپ نے ڈپلومیسی کی بات کی ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ شملہ معاہدے کے بعد جو پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کے مخالفین تھے وہ کہتے تھے کہ ایک عالمی مسئلے کو دو طرفہ مسئلہ بنا دیا گیا۔ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق صاحب نے یہ کہا ہے کہ مشرف صاحب نے جو سیز فائر لائن کو ایل او سی میں بدلا، اس کے بعد یہ مسئلہ دو طرفہ بن گیا اور اب یہ عالمی مسئلہ نہیں رہا ہے۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ راجہ صاحب سے اتفاق کرتے ہیں، اور اگر جو بات راجہ صاحب کہہ رہے ہیں تو اس وقت آپ وزیر خارجہ تھے، مشرف صاحب کی کشمیر پہ پالیسی ٹھیک تھی اور جس فارمولے پہ آپ کام کر رہے تھے اس کا کوئی حوصلہ افزا نتیجہ کیوں نہیں نکل سکا؟ اچھا نہیں، آپ نے کہا آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے کہا، جی بالکل وہ قابل عزت ہیں، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے ہیں، لیکن میرا خیال کا ان کا ایک خاص پارٹی سے تعلق ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب ہو اقتدار میں، میں ان لوگوں میں نہیں کہ میں کرٹیسائز کروں فار دا سیک آف کرٹیسزم۔ مثلا جب فرسٹ گلف وار میں پاکستان کی اسٹریٹس کہہ رہی تھی کہ صدام حسین کے حق میں جانا ہے، میاں نواز شریف نے کہا میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے دوسری طرف کا ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کی پالیسی صحیح تھی، اب میں ان کو اٹیک کرنے لگا کیونکہ مجھے سوٹ کرتا ہے۔ تو پارٹی بازی سے بلند ہونا چاہیے۔ میں صرف وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی، جن کی میں اس لیے بھی عزت کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کے وہ وزیر اعظم ہیں، لیکن کیا یہ بات ہے؟ بات کرنی تو بہت آسان ہے، بھائی جنگ ہو گئی، بتائیں نا، ان کو چاہیے تھا اعلان کر دیتے کہ پاکستان کو چاہیے پراکسی بھیجے، پاکستان کو چاہیے کہ لشکر طیبہ اور وہ جتنی تنظیمیں ہیں ان کی پوری پش پڑھائی کر، بلکہ ان کو ٹرین کرے، ان کی ملٹری ٹریننگ کرے۔ تو یا تو کہیں نا، کہنا کہ بات کرنا تو بڑا آسان ہے، نواز شریف نے غرق کر دیا، بھٹو نے غرق کر دیا، مشرف نے غرق کر دیا۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جواباً، 3 پالیسیز ایسی ہیں جس کے کسی کی مجال نہیں کسی حکومت کی، کیونکہ اس وقت سول ملٹری جو بھی حکومت ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریلیشن شپ ود چائنا، پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی، پاکستان کی کشمیر سے وابستہ۔ ہاں ضرور تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے ڈیلنگ میں، کس پالیسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، لیکن کسی پہ یہ الزام لگا دینا کیونکہ جی آپ نے بات کی تو دو طرفہ ہو گئی۔ اچھا خورشید صاحب، بھٹو صاحب شملہ میں کر کے آ گئے تو دو طرفہ ہو گئی۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب نے جن حالات میں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 1971 میں کیا حالات تھے۔ تو یہ بڑا آسان ہے، اور یہ قوم کو گمراہ ایک لحاظ سے ان کا مقصد نہیں ہوگا آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم، ان کے دل کی آواز ہوگی، لیکن یہ ان کے دل کی آواز ہے۔ جب وہ دل اور دماغ کا امتزاج کریں گے تو شاید ٹھنڈے موقع پہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں ڈپلومیسی کی بھی ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کی بات کی خورشید صاحب۔ آپ نے جو بطور وزیر خارجہ مشرف دور میں ایک بیک چینل ڈپلومیسی بڑی چلی، اور آپ نے کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اگر مشرف کا سنگھاسن نہ ڈولتا تو وہ تقریباً طے ہو گیا تھا۔ وہ بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے آپ نے ایک فارمولہ بنایا تھا کہ ایک قسم کا سیمی آٹونومس کشمیر کو اسٹیٹس دیا جائے اور زیادہ تر سبجیکٹ سے ان کو واپس کر دیجیے، شاید دفاع یا کرنسی یا کچھ ایسا تھا۔ اب بتائیے کہ وہ بیک چینل ڈپلومیسی تو بعد ازاں تو زیرو ہو گئی۔ اب کس چیز کا امکان ہے کہ کسی قسم کی بھی ڈپلومیسی سے کوئی کشمیریوں کے جو حالت اظہار ہے
اس کی وہ بہتر ہو سکتی ہے کوئی؟ اچھا، پہلی چیز تو عارف صاحب یہ ہے کہ آپ نے جب بیک چینل کی بات کی تو میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ جب امریکہ بہادر ایٹم بم کی برابر بلکہ اس سے زیادہ ٹنیج گرا رہا تھا ویتنام میں، تو اس وقت لو دک تھور ہینری کسنگر چھپ کے ملا کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، میجسٹک ہوٹل میں ملتے تھے پیرس میں۔ ابھی امریکہ اور طالبان ایک دوسرے پہ حملے کر رہے تھے اور پاکستان کی وساطت سے بات چیت بھی ہو رہی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بیک چینل کو ہم نے ایجاد نہیں کی، بیک چینل ایک مروجہ طریقہ ہے۔ نہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن آج کل کے بیک چینل بیک میں گراؤنڈ ہمیں میں کیا؟ کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، اب آپ نے کہا، میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ پاکستان انڈیا دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، تو کیا ہوگا؟ جیسے میں نے آپ کو بڑا بلنٹلی کہہ دیا، میرا ایک طریقہ ہے، بھیجے پراکسیز، کہہ دیں کہ ہاں جی یہ طریقہ ہے، کیا قوم آج مانے گی؟ نہیں مانے گی۔ یا آپ کی چلیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی ذکر کرتے ہیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ مانے گی؟ آج جو پالیسیز ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کی، کیا آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں ہے؟ اور بھئی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، وہ امریکہ سے بات کرتے ہیں، چین سے بات کرتے ہیں، ترکی سے بات کرتے ہیں، سفیر ان کو ملتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی، اور کلیئرلی کہہ دوں، پاکستان کے سینئر فوجی قیادت، کیونکہ کوئی لگی لپٹی کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے، ان کا ایکسپوجر ہے، ان کو مشکلات کا پتہ ہے، اس کو مد نظر رکھ کے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو چینجز زیادہ آئی ہیں حیران کن، یہ ایک ایکسیڈنٹل ہے، حالانکہ میاں نواز شریف نے پوری کوشش کی، محترمہ بینظیر نے بھی کی، سب نے کی کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے، لیکن ایوب خان کے دور میں تقریباً حل کے قریب تھے، جب شیخ عبداللہ یہاں آئے جے پرکاش نارائن کے ساتھ، وہ بھی ملٹری رولر تھے، پھر جنرل ضیاء الحق جنہوں نے مجھے جیل میں ڈالا اور 6 مہینے میں وہ مرڈر والی کوٹری میں، قتل کوٹری میں رہا، وہ بھی میں نے دیکھا، لیکن انہوں نے بات کی راجیو گاندھی سے، اور شاید کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی ہلکی کی وجہ سے جنگ بھی رک گئی، پھر مشرف صاحب کے دور میں۔ تو یہ کوئی عجیب و غریب بات آپ کو نظر نہیں آتی کہ ملٹری جب فلی ان کمانڈ ہو تو تب بھی وہ کشمیر پہ سمجھتے ہیں بات چیت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے ہوگا تو بات چیت کے ذریعے۔ اب کیا مودی کے لیے ممکن ہے کہ وہ پالیسی اپنی بدلے؟ مجھے مشکل لگ رہا ہے اس میں، لیکن یہ وہی مودی ہے جو لاہور آ گیا تھا۔ لیکن آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ مودی کے لیے سیاسی طور پر شاید سوئسائڈ ہو اگر وہ اس پالیسی کو ریورس کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی چیزیں ہیں جی کہ مودی صاحب یا تو دنیا کو حیران کریں گے جیسے انہوں نے لاہور میں کیا، پہلے ہمیں ڈھاکے میں گالیاں دی، پھر ہمیں کابل میں گالیاں دی، پھر لاہور میں لینڈ کر گئے، یا تو وہ اس قسم کا کرتب دکھائیں گے، نہیں دکھائیں گے۔ قصوری صاحب بریفلی آنسر کیجیے گا، ایسا کیا کیا جائے اور آپ کا مشورہ کیا ہے موجودہ حکومت کو، وزیر خارجہ کو، کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آ جائے، کیونکہ وہ مسلسل راہ فرار اختیار کر رہا ہے مذاکرات کرنے سے؟ دیکھیے، میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اتنی غلطیاں کی ہیں نریندر مودی کی حکومت نے کہ انہوں نے چین کو بارڈر پہ لا کے کھڑا کر دیا، 3 پارٹی سہ فریقی اب بن گیا، کشمیر پہلے 2 طرفہ تھا، سہ فریقی ہو گیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ملٹی لیٹرل، عارف نظامی صاحب نے پوچھا تھا، ملٹی لیٹرل کرنی چاہیے، بائی لیٹرل تو نریندر مودی نے ختم کی ہے، ہم تو اس کے خلاف نہیں ہے نا۔ تو اگر بیک چینل پہ کچھ ہوگا اس کا مجھے تو علم نہیں، یہ تو گورنمنٹ کو علم ہے، لیکن بیک چینل آج نہیں ہو سکتا جب تک کوئی تھرڈ کنٹری، لیٹس سے یورپین یونین ہو، امریکہ ہو، وہ پیچھے رہ کے، کیونکہ میرا یہی تجربہ کہتا ہے وہ ہو، ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ بھارت پہ پریشر ڈالے، پبلکلی نہیں، یہ کام پبلکلی نہیں ہوتے، ایک یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ نمبر 2، ڈپلومیسی کو بہرحال ہمیں جاری رکھنی ہے۔ آپ کہیں ڈپلومیسی نے کیا تبدیلی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا فارن آفس جو ہے وہ اپنا ایک انسٹیٹیوشن ہے، لائک دی آرمی، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، چاہے کوئی کرٹیسائز کرے نہ کرے، لیکن ہمیں جو ان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، اس طرح کرنے ہیں، ایسے لوگوں کو چنیں کہ لیٹس سے یورپین پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ، امریکن سینٹ، ان کے کریڈینشلز ایسے ہوں،
یہ نہیں کہ ایک بندہ ممبر ہے فلاں کا تو اس کو بھیج دیں، جس کو نہ جانتا ہے کوئی، نہ وہ اردو انگریزی پنجابی بول ہی کچھ نہیں سکتا، تو ان کو آپ بھیجیں سلیکٹ کر کے کہ وہ ان جگہوں پہ جائیں اور ان کی ہیئرنگ ہوگی، لوگ سنوائی کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ برطانیہ میں لیبر پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی دونوں کو کشمیریوں کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ امریکنز بول رہے ہیں، ہاؤس میں بھی اور سینٹ میں بھی۔ آپ کو اس طریقے سے زیادہ پبلک ڈپلومیسی کہتے ہیں وہ بڑھانی پڑے گی۔ جی ٹھیک، قصوری صاحب، خورشید محمود قصوری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت پہ آپ موجود تھے۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں گے کہ آج جو بین الاقوامی حالات ہیں ان میں پاکستان کی آج کی ڈیمونسٹریشن کو کیسے دیکھا گیا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، قصوری صاحب بریک سے پہلے بتا رہے تھے اور انہوں نے حکومت کو مشورہ بھی دیا جو ان کا تجربہ ہے اس کی روشنی میں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ قصوری صاحب بارہا یہ کہتے ہیں، جس طرح آپ نے ان کی کتاب کا بھی ذکر کیا، کہ ہم اس مسئلے کے حل کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، اور شاید اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ سیز فائر لائن کو آپ نے LOC کر دیا، پھر آپ نے ورکنگ باؤنڈری بھی ڈکلیئر کر دی، پھر آپ کا جو ایک تیسرا بارڈر بنتا ہے انڈیا کے ساتھ۔ آخر وجہ کیا ہوئی کہ آپ کا وہ فارمولہ کہیں اٹک گیا؟ اس پہ کون پیچھے ہٹا؟ کتاب میں بھی ایکسپلین کرتے ہیں اس کو، جی، اگرچہ میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرف کا سنگھاسن ڈول گیا تھا، وہ چل پڑی تھی افتخار والی تحریک ان کے خلاف، تو وہ بڑا ویک ہو گئے تھے۔ لیکن جو اس کے ایک اور بڑا امر معنی یہ تھا، جو آج بھی وہی بات ہے، انہوں نے کہا جی آپ کے ہاں تو آمریت ہے، تو مشرف تو حکم کر دیں گے، اپنی انگوٹھا چھاپ پارلیمنٹ سے منظور کرا لیں گے، ہمارے ہاں تو بڑی وائبریٹ اپوزیشن ہے۔ جی ٹھیک ہے نا، وہ دور تھا منموہن کا میرا خیال، جی منموہن سنگھ، تو وہ حکومت بھی ذرا وہ یہ نہیں کہ کشمیریوں کے حق میں تھی، لیکن اتنی خلاف نہیں جتنی لبرل تھے، لیفٹیسٹ ونگ تھا کانگریس کی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک بلاکٹ تھا کہ وہ کس طرح کرائیں گے منظور، اور یہ آواز جو ہے نا 370 والی کو ختم کرنے کی آواز اس وقت چل رہی ہے۔ لیکن آج کے تناظر میں یہ جو کشمیر کے اتوار ہیں جی مختلف، کشمیر میں ہم نے 4 جنگیں لڑی، کارگل کو بھی شامل کر لیں اس میں، جی ٹھیک ہے جی۔ ہم نے کشمیر میں امریکہ سے الائنس کی ہے کہ بھارت کے ساتھ ہم اس کو بزور جنگ، جبرالٹر آپریشن، اس کے بعد ماہ بعد 65 وار، اگر آپ کہیں 71 کی بھی ایکسٹینشن اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ جو ذکر کیا میں نے بعد میں جو اس سے پہلے ایک کشمیر پہ وار ہوئی جی، اور پھر یہ کارگل، یہ تو اپنی جگہ پہ کہ جنگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو۔ پھر 80s میں جب ضیاء الحق نے جہاد کشمیر کا نام شروع کر دیا جی، اور جہاد شروع ہو گیا، وہ بھی ہم نے ٹرائی کر لیا۔ پھر جناب 9/11 ہو گیا، لیکن مشرف بڑا ہی عامر آدمی تھا، بڑا شاطر قسم کا آدمی تھا کہ وہ کام جو اس نے نواز شریف کو نہیں کرنے دیا لاہور، اس نے خود کرنے کی کوشش کی۔ جی، پھر وہ جناب آگرہ میں وہ نہیں بات بنی، وہ واک آؤٹ، آگرہ سمٹ کا اعلامیہ آج تک نہیں آیا۔ پھر یہ ہوا، پھر یہی اسی مشرف نے ساری پروسیس کو سیبوٹاج کر کے دوبارہ کشمیر میں جو ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا تھا، بڑی سخت، انڈیا میں بھی شروع ہو گئی اس طرح، بامبے کا آج تک پاکستان پر الزام لگتا ہے، اس قسم کے اور واقعات۔ تو مشرف ایک طرف امریکہ کا جولی چوک بنا ہوا تھا، جی، دوسری طرف وہ یہ گیم بھی کھیل رہا تھا۔ پھر بالآخر ہم نتیجے پہنچے جی کہ اس کا ڈپلومیسی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا نظامی اور صاحب، میاں نواز شریف نے غلطی یہ کی کہ وہ سمجھے کہ میں واجپائی کے ہوتے ہوئے تو اس کو سیبوٹاج کر دیا۔ جی 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 جی، بعد میں انہوں نے مودی سے بھی یہی کوشش کی۔ مودی ایک انتہائی، نظامی صاحب مودی پہ میں آ رہا ہوں ذرا۔ آج 5 اگست 2020 ہے، 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیا گیا۔ آج مودی صاحب نے اتر پردیش ریاست میں رام مندر کا سنگ بنیاد رکھا ہے آج ہی کے دن۔ نظامی صاحب ایک کریڈٹ تو پرائم منسٹر عمران خان کے لیے یہ بنتا ہے کہ وہ جو RSS کے نظریہ دنیا میں ایکسپوز کرنے کی بات کرتے ہیں،
ہندوتوا کا جو مودی کی جانب سے مشن ہے اس کو جس طرح عمران خان نے ایکسپوز کیا، یہ تو کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. اب جب ہم پہ یہ واضح ہو چکا ہے اور مودی کی پالیسی بے نقاب ہو چکی ہے کہ وہ اپنے دھرم تو نہیں، اپنے صفاقانہ نظریے کا پرچار کرے گا اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ پرو ایکٹیو ہونا ہے، ری ایکٹیو ہونا ہے، ایگریسو ہونا ہے؟ یہ میں کہنے لگا تھا، 2 نیوکلیئر طاقتیں ہیں جی وہ پہلے میری بات مکمل نہیں ہوئی، وہ اسی کانٹیکس میں آ جاتی ہیں. جی ہم جنگ نہیں افورڈ کر سکتے، کتنے بھی بڑکیں جھڑکیں مارے ہم دونوں طرف سے. دوسرے آپشن جو ہے، اگر ہم جہادی قوتوں کو انلیش کر دیں، وہ بھی FATF اور دوسرے کے ہوتے ہوئے، یہ پریکٹیکل نہیں رہا. وائٹ آپشن کیا ہے؟ ڈپلومیسی، جنگی بنیادوں پہ ڈپلومیسی. جی آپ ڈپلومیسی جنگی بنیادوں پہ یا جیسے بھی کہہ لیں. ایک تو ہمیں فل ٹائم فارن منسٹر چاہیے. تو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، کیسے فل ٹائم ہے؟ ان کا آدھا وقت تو گزرتا آدھا زیادہ وقت کہ وہ شاید وزیر اعظم بن جائیں اگلے، اور سیاست گری کرتے رہتے ہیں ملتان میں، کبھی ادھر ادھر فارن آفس میں جاتے ہوں گے، وہاں کراتے ہیں. لیکن پہلے ہمارے جو خورشید قصوری صاحب سے، سرتاج دیز سے، یہ یا بھٹو صاحب تھے یا جو بھی رہے، یہ کل وقت ہی کرتے تھے. یہ موقع جو ہے ایگریسو ڈپلومیسی کا ہے، اور وہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے قسم کے ہاف وارٹڈ ہاف بیکڈ میجرز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، اور بعد ہمیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب بھی جوائن کریں گے. ان سے جانیں گے آج جو پاکستان میں ہوا وہ دنیا پہ کتنا اثر پڑا اس کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے. منیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب منیر صاحب سے بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ جو آج میسج پاکستان دنیا کو دینا چاہ رہا تھا، یقینی طور پہ وہ پہنچا بھی ہوگا. آپ نے ایک بات کی تھی کہ کل 6 اگست ہم روٹین بزنس میں نہ آ جائیں. اس مومنٹم کو برقرار رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی منیر صاحب، آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایٹ دی ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کی جو مدر کہہ لیں آپ، اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں. یہ بتائیے کہ ایک طرف تو جو اس وقت آج کوئی ریلیونس رہ گئی ہے جو سیکورٹی کونسل کی قراردادیں، اور ملٹی لیٹرلزم کے حوالے سے کیا ہمارا روڈ میپ ہونا چاہیے آئندہ، کیونکہ 1 سال تک گزر گیا اور آج تقریریں جلوس وغیرہ قراردادیں تو بہت کی ہیں، لیکن واٹ از دا وے فارورڈ؟ جی نظامی صاحب، جو ہماری پہلی کوشش جو رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو سلامتی کونسل کی جو ریزولوشنز تھیں ان کو واپس ہم سینٹر سٹیج پہ لے آئیں، کیونکہ کافی سال سے یہ ایشو دبا ہوا تھا. اب اس موضوع پر سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے صاف کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد ہیں ان کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کی یہ پوزیشن ہے. تو ہماری یہاں کوشش یہی ہے کہ اس موضوع پر، اس لائن پر ہم دوسرے ملکوں کو بھی منوا سکیں. پر یہ ایک ڈپلومیسی کا ایک کیمپین پورا ہم نے چلانا ہے، اور اس کو ریپیٹڈلی ہم نے ریز کرنا ہے سلامتی کونسل میں، دوسرے اداروں میں، ہیومن رائٹس کونسل میں. تو یہ مسئلہ آگے آئے گا، ایک انٹرنیشنل کانشنسنس کے سامنے آ جائے. تو ابھی اس کو ہم نے کافی آگے بڑھایا ہے، پر یہ کیمپین ہمیں جاری رکھنا پڑے گا. انشاءاللہ آج بھی سلامتی کونسل میں آج اس مسئلے کو اٹھائیں گے. یہ اٹ از ایک پہلی اینیورسری ہے، تو اس کی خود کی ایک اہمیت ہے کہ سلامتی کونسل مان گئی ہے کہ یہ اینیورسری پہ انہوں نے اس پہ توجہ دینی چاہیے. تو یہ ایک ریکگنیشن ہے جو ہمارے لیے کافی اہم پہلو ہے. تو اس کے لیے جو سیکورٹی کونسل کی کوئی
میٹنگ ہو رہی ہے آج یا کیا جس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اٹھائیں گے، یا آپ آن پرنسپل کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا جائے گا؟ جی، فارن منسٹر صاحب نے جو خط لکھا تھا اس میں ارجنٹ میٹنگ بلائی تھی سیکیورٹی کونسل کی، تو آج کس وقت وہ میٹنگ ہوگی انشاءاللہ، اور وہاں مسئلے پہ بحث ہوگی، جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے، جو ہندوستان یہ ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے اس کے بارے میں، جو سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور جس میں وہ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ کا جو رول ہے اس کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں، ان سب موضوع پر میرے خیال میں بحث ہوگی آج۔ منیر صاحب یہ بتائیے کہ اس جو 5 مستقل ممبر ہیں سیکورٹی کونسل کے، اس میں ہم چین کی سپورٹ کو کس طرح لیوریج کر سکتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے مسئلے کو؟ ظاہر صاحب 5 پرماننٹ ممبرز ہیں اور اس کے علاوہ 10 نان پرماننٹ ممبرز ہوتی ہیں، تو ہم نے پورے 15 ممبرز کو ہم نے لابی کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہماری حمایت کریں اور کشمیریوں کی حمایت کریں، تو یہ لابنگ جاری رہی ہے یہاں، اور انشاءاللہ آج اگر جو اجلاس ہوگا تو اس میں ہم دیکھیں اور اس میں کچھ ہمیں جو سپورٹ ملے گی اس سے ہندوستان پہ پریشر آتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس مسئلے پر توجہ دینی پڑتی ہے، اور جتنے میجر کیپٹلز ہیں ان کو اس پہ ایگزامن کرنا ہوتا ہے کیا پوزیشن لینی چاہیے، تو یہ کیمپین کا ایک حصہ ہے جو ہم جاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک دن کا کام تو نہیں ہے، جیسے آپ جانتے ہیں اس کیمپین کو ہم نے جاری رکھنا ہے، یہ مسئلے کو دنیا کے جو اٹینشن ہے اس کے سامنے رکھنا ہے، یہ کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا منیر اکرم صاحب، حکومت کی جانب سے پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ منظور کیا گیا ہے، ابھی پارلیمنٹ سے بھی اس کی توثیق ہونی ہے، اقوام متحدہ سے کیا یہ نقشہ منظور کر لیا جائے گا، اور اگر ہو جاتا ہے تو اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ جی دیکھیں، اقوام متحدہ کا جو نقشہ ہے وہ دکھاتا ہے جموں اینڈ کشمیر کو ایز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری دکھاتا ہے جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اس کے تحت، کیونکہ سیکیورٹی کونسلز کی ریزولوشنز یہ کہتی ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، اس کا فائنل ڈسپوزیشن جو ہوگی، یہ یا ہندوستان پہ یا پاکستان کو جوائن کرے گا، اس کی ڈسپوزیشن ہوگی آن دا بیسس of the wishes of the Kashmiri people expressed through a free and fair plebiscite۔ تو یہ تو اقوام متحدہ کی پوزیشن ہے، اور اس وجہ سے ان کے جو نقشے ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بتاتے ہیں، پر اب ہندوستان نے جا کے بتایا کہ یہ ٹیریٹری ہماری ہے، اور پر پاکستان کا جو حق ہے کشمیر پر، اور جو ہماری ایسپیریشن ہے کشمیر پاکستان کا حصہ بننے کی، اس کی زیادہ لیگل بیسس ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پرنسپل آف پارٹیشن جو تھا وہ مسلم میجورٹی اور ہندو میجورٹی ایریاز کے بیسس پہ ہوا، اور ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جموں اینڈ کشمیر ہمارا حصہ ہوگا۔ پاکستان نے ایک اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ سائن کیا تھا مہاراجا کے ساتھ، بیفور اس نے ہندوستان کے ساتھ نہیں کیا تھا، وہ اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ یہ تھا کہ مجھے ٹائم دیں آپ کو ایکسیڈ کرنے کے لیے، اور پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی، اور پھر ہندوستان نے وہ ایک جھوٹا سا جو ایکسیشن انسٹرومنٹ ہے وہ جاری کیا، اور وہ ایکسیشن انسٹرومنٹ کس نے دیکھا نہیں ہے، سائنڈ کاپی تو کس نے دیکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہندوستان نے اپنا وہ آرٹیکل 370 بنایا، جس میں وہ کچھ جسٹیفیکیشن دی کہ ہم دیکھیے کشمیر کی ایکسیشن ہم کنڈیشنلی مان رہے ہیں، اور صرف فارن افیئرز ہوگا اور کرنسی ہوگی، ڈیفنس کی ہماری رسپانسبلٹی ہوگی، باقی سب چیزیں وہاں سری نگر میں ہوں گی۔ اب انہوں نے آرٹیکل 370 کو نکال دیا،
جی تو جو ان کا خود کا جو فگ لیف تھا لیگل، جو ہندوستان کا خود کا لیگل فگ لیف تھا وہ 370 تھا، وہ بھی ہٹا دیا. تو اب اس وقت اس کی پریزنس کشمیر میں بالکل ایک نیکڈ اگریشن ہے. اس میں کوئی لیگل بیسس کے طور پہ وہ ہے نہیں وہاں. ان کا صرف یہ ہے کہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں پاکستان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم بتائیں کہ یہ ہماری اوریجنل ایسپیریشن کیا تھی. پاکستان کا جو نام ہے جس میں کاف ہے یا کے ہے وہ کشمیر کے کا نام ہے، اور یہ تو ہمارا ہر وقت حصہ ہونا تھا. تو یہ ہم نے ظاہر کیا ہے. یہ نقشوں سے یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ، جو کشمیری عوام ہے، جو کشمیر کا کیس ہے، وہ ایک نیشنل کاز ہے، وہ ہمارا ایک حصہ ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکیں گے. اور جو میپس ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وی آر fully and permanently committed to the accession of Kashmir to Pakistan. اچھا یہ بتائیے منیر صاحب کہ جب یہ بھارت سیکورٹی کونسل کا حال ہی میں رکن منتخب ہوا ہے تو اپوزیشن تھوڑا کرٹیسزم کیا کہ جی یہ ایک طرف تو ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور انڈیا نے خون بہا رہا ہے ان کا، دوسرے پاکستان نے سیکورٹی کونسل نے بھارت کی رکنیت کو سپورٹ کیا. اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے سوائے میں تو یہ سمجھ چکا ہوں کہ بھارت کی باری تھی تو اس لیے آپ نے ان کو اپوز نہیں کیا. ایک دوسری ہے کہ کیا سیکورٹی کونسل یا یو این کے امبریلا میں آپ کی بھارت کی ڈپلومیٹ سے کوئی رابطہ کسی قسم کا؟ دیکھیے نظام صاحب، مجھ سے پہلے کی میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، پر جہاں تک کہ میرا برتاؤ ہے وہ شاید لوگ صحیح طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ فی الحال جو موجودہ حالات ہیں اس میں ان کے ساتھ ہمارا کوئی انٹریکشن یا کوئی ڈسکشن یا کوئی نیگوسیشن نہیں ہے. اور انہوں نے جو پوزیشن لی ہے 5 اگست کے بعد میں، اس میں یہ جو سپیس، جو نیگوسیشنز کی جو سپیس تھی وہ انہوں نے ختم کر دی، اس کو انہوں نے اوبلیٹریٹ کر دیا. تو نیگوشیشنز کے لیے کوئی سپیس نہیں رہی تو ہم کیا بات کریں ان سے. تو میرے طور پر تو جب تک یہ حالات بدلیں گے نہیں، ان کی پوزیشن بدلے گی نہیں، تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی بیسس نہیں ہے کہ کمپرومائز ہم ڈھونڈیں ان کے ساتھ. جہاں تک کہ یہ الیکشن کب آ رہا ہے، اس میں بہت دیکھیے اس میں بہت غلط فہمیاں ہوئی ہیں. یہ ہندوستان نے اپنا جو کینڈیڈیچر تھا یہ 2013 میں پیش کیا تھا، یہاں سرکولیٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں اور پیش کیا تھا آفیشلی. یہ 6 سال گئے، 6 سال میں ہماری کوئی جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے کوئی اپوز نہیں کیا اس کو. اپوز کرنا تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ پہلے پیش ہوتا ہے. 6 سال یہ وہاں یہ ٹیبل پہ رہا، اس پہ کوئی مخالفت نہیں ہوئی، اور آخر جا کے اس نے انڈورسمنٹ لی. اور انڈورسمنٹ کے تحت دیکھیے میں تو نہیں تھا یہاں، اور اس کی کہانی کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں، پر یہ غلطی تھی ہماری. اور ہماری جو پرنسپل پوزیشن ہے اس کے تحت ہمیں ایٹ لیسٹ اگر وہ الیکٹ بھی ہو جائیں تو اس کی ہم نے مخالفت کرنی ضروری تھی. اپنے پوزیشن کو بتانا اور ظاہر کرنا کہ ہم ہندوستان کی سلامتی کونسل میں پریزنس کو تو ہم اپوز کرتے ہیں، اور ہمیں اپوز کرنا ہے کیونکہ وہ سلامتی کونسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کروا رہا ہے، انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر رہا. تو اس طرح کا جو ملک ہے اس کو کیسے ہم سلامتی کونسل میں اس کے منظور کر سکتے ہیں. تو ہماری پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے، ہم نے ووٹ نہیں کیا ان کے لیے. جی تو یہ جو آپ کے پریزیڈنٹ، آپ کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پریڈیسیسرز تھے انہوں نے یہ بہت بڑی ایک
حماقت کی یا غلطی کی کہ انہوں نے بھارت کے کینڈیڈیچر کو اپوز نہیں کیا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں کس کے بارے میں، جو حقیقت ہے وہ سامنے ہے، the record is before us، اور میرا تو اختلاف ہے جو ہوا ہے اس کے ساتھ۔ جی اچھا منیر صاحب، آپ نے پارٹیشن کے پرنسپل کا ذکر کیا اور ظاہر ہے آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ یقینی طور پہ بڑا مستند ہے۔ دوسری جانب جو سیاسی نقشہ پاکستان کا آیا ہے اس میں جونا گڑھ کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اب اگر پارٹیشن پرنسپل پہ جائیں تو جونا گڑھ میں میجورٹی جو ہے وہ نان مسلمز کی تھی، وہاں کی جو نواب تھے وہ مسلمز تھے، تو یہ پاکستان کی جو پالیسی شفٹ کو کیا عیاں کر رہا ہے کہ وی آر مور ایگریسو دین بیفور، اور ہم اپنے سارے کلیمز جو ہیں اگر کشمیر کے معاملے پہ بھارت کوئی لچک نہیں دکھاتا تو پھر ہم اصولی موقف اپنائیں گے اور اپنے سارے کلیمز کریں گے؟ جی دیکھیے، جوناگڑھ کو تو کوئی موقع تو نہیں دیا جوناگڑھ کو سیلف ڈٹرمنیشن کوئی پبلسٹ کرنے کے لیے، یا کوئی ریفرینڈم وہاں تو نہیں ہوا۔ وہاں تو ہندوستان نے قبضہ کر لیا، ملیٹریلی قبضہ کر لیا، اور وہاں کہا کہ جی ہم نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر کیونکہ یہ ہندو میجورٹی ایریا ہے۔ پھر کشمیر میں بھی قبضہ کر لیا، اور وہاں کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ان کا جو مہاراجا اس نے ہمیں ایکسیڈ کیا۔ تو انڈیا کینوٹ ہیو اٹ بوتھ ویز، کہ جہاں مسلم میجورٹی تھی وہاں وہ کہتے ہیں کہ مہاراجا نے ایکسیڈ کیا، جہاں ہندو میجورٹی تھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں تو یہ سیلف ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے اور یہ ہندو میجورٹی کے تحت یہ ہمارا حصہ ہے۔ تو جو ایکسیشن جوناگڑھ کی نواب کی پاکستان کو تھی وہ ہم نے ظاہر کر دی ہے کہ جی اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ ایکسیشن ہو سکتا ہے تو یہ لیجئے، یہ جوناگڑھ کے جو نواب تھے انہوں نے پاکستان کو ایکسیڈ کیا تھا، تو اس لیے وہ نقشہ انہوں نے میکسیمم پوزیشن لی ہے، ہم نے بھی میکسیمم پوزیشن لی ہے، اب آگے دیکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔